अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इंतहाई ज़बरदस्त मुलाकात हुई आज खलील रहमान कमर साहब के साथ। उस मुलाकात का हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी तवील नशिस्त थी, तकरीबन 2 घंटे ये नशिस्त जारी रही। इसमें बेशुमार लोग थे, इसमें ख़वातीन थी, हर मकतबा फ़िक्र की ख़वातीन वहाँ नज़र आई। इसमें मर्द थे, इसमें बच्चे थे, इसमें तकरीबन हर जो है वो स्कूल ऑफ थाट के लोग थे, कुछ मौलवी लोग भी थे, हर मज़हब के नुमाइंदगान भी थे, दीगर तमाम लोग थे। मैं भी गया हुआ था, हमारे कुछ साफ़ी दोस्त थे, सदीक जान थे। और इंतहाई ही दिलचस्प गुफ्तगू जिसमें ख़ास तौर पे हमें ये जानने का मौका मिला या उनका फ़लसफ़ा क्या है औरत के हवाले से। जिस तरह से मीडिया पे उनको प्रोट्रेक्ट किया जा रहा है कि वो इंतहाई औरत दुश्मन जो है वो शख्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू का हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बीच में कुछ वाक़यात सुनाए अपनी ज़िंदगी के वाक़यात के। ज़िंदगी में एक वक्त उन पे ऐसा आया कि उनके बच्चे 36 घंटे तक भूखे रहे, उनको जुआ खेलना पड़ा, जो है वो खेलना पड़ा। उस पर बात करेंगे। 3-3 बजे तक कौन औरतें कॉल करती हैं, जो औरतें आजकल उनकी बड़ी सख्त मुखालिफ हुई हैं, वो क्या वाक़या था, उन्होंने उस वाक़े पे बात की, उस पर बात करेंगे। और जो 2 टके की औरत का जो एक डायलॉग है जिस पे लेके बहुत ज़्यादा एंकर्स ने शोर मचाया कि ये खलील रहमान कमर ने औरतों की बहुत तज़हीक की, और औरतें भी कुछ एक मखसूस मकतबा फ़िक्र की औरतें वही इस पे सरापा एहतजाज हैं कि ये मार्च के अंदर जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि 2 टके की औरत, उस पर उन्होंने वजाहत की। एक बड़ी ही डिटेल डिस्कशन थी जिस पे उनका जो औरत के हवाले से जो नज़रिया है, जो वो औरत को जिस तरह से वो सोचते हैं, जिस तरह से वो औरत को एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह से वो औरत को देखना चाहते हैं, उस पर उन्होंने तकरीबन सैर हासिल गुफ्तगू की। इंतहाई लंबी नशिस्त थी। शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस बात की वजाहत की कि जिन लोगों ने कल औरत मार्च पे पथराव किया है, उन्होंने बहुत जुल्म किया। चूँकि अगर आप किसी की चीज़ की हैसियत को ख़त्म कर देते हैं तो उसको आप उसका इनकार कर दें, उसको आप बिल्कुल इर्रेलेवेंट कर दें, उसको गैर अहम तस्वर करें तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर उन्होंने इस बात की वजाहत की कि ये जो औरत मार्च है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एक गिनी चुनी औरतें हैं जिनकी ये जॉब है। तकरीबन 36 औरतों का एक टोला है जिनको पैसा आता है। इसकी उन्होंने वजाहत नहीं की कि उन्होंने कहा जी मैं ये बात नहीं बताता कि ये पैसा इनको कि ये मेरा चूंकि काम नहीं है, मैं इसलिए नहीं बताता, वरना इनको ठीक ठाक पैसा आता है और मुझे ये भी मालूम है कि किस बैंक के जरिए आता है और कितना पैसा आता है, लेकिन मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करता। ये कुछ लोगों की जॉब है। और फिर उन्होंने कहा जी कि अगर मर्द जो है वो मर्द मार्च निकालने पे आ जाए तो आप औरतों को उस वक्त से पनाह मांगनी चाहिए। ये जो एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया, ये किसी तरह से भी हमारी कल्चर के साथ, हमारी तहजीब के साथ जो है वो मेल जोल नहीं रखता। हमारा एक बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है, हम एक खूबसूरत जो एक तारीखी अक़दार के हामिल लोग हैं। हमारा अपने रसूमात हैं, हमारे अपने रिवाज हैं। इस तरह से कुछ लोगों को, कुछ वेस्ट के कल्चर को यहाँ इंडक्ट करना और इस भोंडे अंदाज में इंडक्ट करना, ये कहीं भी किसी भी तौर में मुमकिन नहीं है। बड़े उन्होंने वाक़यात सुनाए मर्दों का। उन्होंने कहा जी कि जो मर्द होता है ख़ास तौर पे उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो जब रात को घर लौटे तो उसको एक हंसी मुस्कुराहट नसीब हो, सारे काम की थकन उसकी उतर जाती है, बड़ा वो अपनी बीवी के साथ अटैच होता है। इस पे वो एक दफ़ा उसको अगर मुस्कुरा के देखता है तो उसकी सारी थकन उतर जाती है। मेरा जो झगड़ा है, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ माजरत इन औरतों के साथ है जो औरतें इस तरह की बेहयाई फैला रही हैं, जो औरतें हमारी नौजवान लड़कियों को जो है वो यरगमाल कर रही हैं, उनको गलत ट्रैक पे लेके जा रही हैं। हमारी जो औरतें, हमारी जो यंग लड़कियां, मैं तो ये चाहता हूँ कि इनको परिंदों की तरह आज़ाद होना चाहिए। इनको अपना एक जो इनको लिमिट्स दी हुई हैं दीन ने, जो इनको अपना मज़हब इख्तियारात देता है, उसकी हदूद के अंदर रहते हुए जिधर मर्जी जाएँ, हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम किस लिए, ज़रूर ऐसा भी है कि मर्दों में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, कुछ ऐसे अनासर ज़रूर मौजूद हैं जो औरत की तज़हीक करते हैं, लेकिन तमाम मर्दों को गाली नहीं दी जा सकती। हम मर्दों के मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ तक ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों को टारगेट किया जाता है, ये बहुत ही गलत है। इस पे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस बात की भी उन्होंने वजाहत की कि ये जो औरतें जिनको जॉब मिली हुई है, इस पे उनके बहुत सारे ज़्यादा बहुत मफाद वाबस्ता हैं। अगर इन औरतों को मजबूर किया जाए, ये सारी औरतें अपना मंशूर छोड़ देंगी, इनका औरत मार्च का अपना मंशूर जो है वो ये रद्दी की टोकरी में डाल देंगी, लेकिन अपने नारों को कभी भी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इनको जो पैसा दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इनको उस नारे का पैसा दिया जाता है जो ये नारा लगाती हैं। जहेज पे उन्होंने बात की कि हमें जो लोग इस तरह से डिमांड करते हैं जहेज को, ऐसे इस एक्ट पे हमें लानत भेजनी चाहिए। ये इंतहाई शर्मनाक फेल है। सबसे बड़ा जहेज जो है वो औरत
خود ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر اس بات کی بھی وضاحت کی کہ یہ جو 36 عورتیں ہیں یہ ان کے اصل مسائل کیا ہیں، کس طرح سے یہ جو اس معاشرے میں معاشرتی بگاڑ پیدا کرنا چاہتی ہیں، ہمارے آئلی نظام کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی درخواست کی اپنے تمام ادھر لوگوں سے کہ آپ، میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ کم از کم اپنی بچوں کو ان سے دور رکھیں۔ یہ انتہائی ظالم لوگ ہیں۔ جو کچھ عورتیں چلی گئی ہوئی ہیں، ظاہر ہے ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو جابس لگی ہوئی ہیں، ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پروٹوکول ملتے ہیں، اور یہ جو نوکری کر رہی ہیں یہ کچھ این جی اوز کی نوکری ہے، اس سے یہ باہر نہیں آئیں گی۔ لیکن ہمیں اپنی جو یوتھ ہے، ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری جو طلباء ہیں، طلبات ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی اس زد سے محفوظ رکھنا ہے، ان کو اس سے دور کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں ان کی اوقات کیا ہے۔ یہ میں ان عورتوں کو جانتا ہوں، جو چند عورتیں میرے خلاف ہوئی اور رات کو پھر مجھے 3 بجے تک جو ہے وہ جو کالز کی جاتی تھی، مجھے کال کر کے کام مانگا جاتا تھا۔ جب میں نے انکار کیا، اور ظاہر ہے آپ ایک وقت میں یا کسی ایک پروجیکٹ میں کچھ لوگوں کو ہی آپ کام دے سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لوگ تھے میرے خلاف ہوئی، یہ رات کو 3 بجے مجھے کالز کرتی تھی، لیکن اب ان کو میں کوئی کام ان کو نہیں ملنے والا۔ پھر بڑا انہوں نے ایک اور اینگل سے وضاحت کی کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جس پہ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا جی کہ میں ایسی عورتوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو عورتیں ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ یہ مڈ جو ایج ہے اس کرائسس میں، مڈ ایج کرائسس کو انہوں نے نام دیا کہ یہ عورتیں کچھ تکلیف میں، یہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی شادی کی جائے۔ اور پھر یہ ہمارے بھی کچھ دوست ایسے ہیں ذاتی طور پر انہوں نے کہا جی میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں، ان کے یہ مسائل ہیں کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ محبت پہ انہوں نے بات کی کہ عورت جو ہے وہ بڑی خوبصورت ذات ہے، اس کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں، اس کو آپ کانٹیکٹ میں رکھیں، اس کو آپ عزت دیں، اس کو آپ پیار دیں، تو میرے خیال میں عورت سے بڑی کوئی حسین چیز نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب عورت ہمارے ساتھ، ہم شادی کر کے عورت کو گھر لے کے آتے ہیں تو ہم جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں کہ آپ نے میری ماں کی جو ہے وہ احترام کرنا ہے اور میری ماں کی عزت کرنی ہے۔ تو کون سی ایسی بیوقوف عورت ہوتی ہے جو ماں کی عزت نہیں کرتی؟ لیکن اسی طرح سے پہلے دن ہی ہم اس کے ذہن میں جو ہے ایک بات ڈال دیتے ہیں، اور وہ ساری عمر پھر آپ اپنی ساس کی عزت نہیں کرتی۔ ہمیں مرد بعض اوقات بہت زیادہ بیوقوفیاں کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ 1998 میں میرے بڑے برے حالات تھے، چونکہ وہ بات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو ماں سے زیادہ عورت جو ہے وہ ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کی جو ہے وہ تربیت کرتی ہے، ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کو زیادہ آگے لے کے جاتی ہے، اس کی کامیابی کا ایک بہت بڑا وسیلہ بنتی ہے، چونکہ بہت زیادہ وقت ہم جو ہے وہ نہ اپنی والدین کو دے سکتے ہیں، نہ اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں، جو ہمارا موسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے، اور یہ بیوی تک ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مرد کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرتی ہے، کس طرح سے اپنے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتی ہے۔ تو ہمارے چونکہ حالات خراب ہوئے 1998 میں، وہ کہیں انہوں نے یہ بات میرے لیے بھی خیر نئی بات تھی کہ وہ بینک میں جاب کرتے تھے اور انہوں نے بینک کا استعفیٰ دے دیا ہوا تھا، اور کچھ دن ان کے ابھی بینک میں تھے، تو گھر جو ان کے کچھ بچے تھے وہ تقریباً 36 گھنٹوں سے بھوکے تھے، تو انہوں نے سیلری نہیں ملی تو انہوں نے جو ہے وہ ایک جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے وہ جوا کھیلا تو اس میں ان کو تقریباً 2200 روپے ملے۔ وہ پھر اپنے گھر لے کے گئے اور اپنی بیوی نے ان سے پوچھا جی کہ آپ یہ کیسے لے کے آئے؟ تو میں نے اس کو ساری بات جو ہے وہ اس کی وضاحت کی اور سچ بتایا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ یہ سارا سامان جو ہے وہ یہ واپس لے کے جائیں، ہمیں یہ سامان بالکل بھی نہیں چاہیے۔ وہ چونکہ بات یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے کہ جو بھی کوئی مرد ہوتا ہے وہ شادی کیوں کرتا ہے، وہ اس لیے شادی کرتا ہے۔ اس پہ انہوں نے بڑی وضاحت کی اور اپنا ایک ڈائلاگ بھی بتایا جو انہوں نے کسی اپنے ڈرامے کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ مجھ پہ تقریباً 40 سال کی ریاضت کے بعد یہ ڈائلاگ اترا کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ اس کے جو کچھ صفات ہوتی ہیں وہ خدا کی جیسی ہوتی ہیں، ورنہ بہت آسان ہوتا ہے ایک مرد کے لیے کہ وہ باہر کی جتنا خرچہ ایک بیوی کا ہے اس خرچے پہ باہر کی 4 عورتوں کو وہ پال سکتا ہے، لیکن وہ بہت آسانی سے اپنی حرام کی کمائی ان عورتوں پہ لٹا سکتا ہے۔ لیکن ایک جینون مرد جو ہوتا ہے، جس کو آپ اپنا پیار دیتی ہیں، جس کو آپ عزت دیتی ہیں، وہ کبھی بھی اپنی کمائی، حرام کی کمائی جو ہے وہ اپنے بچوں پہ اور اپنے خاندان پہ کبھی بھی صرف نہیں کرے گا۔ اس پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بات بتائی کہ ایک جو مرد ہے اس کو انسان بنایا جا سکتا ہے، آپ اس کو اپنا پیار دیں، آپ اس کی عزت کریں، اس کی چونکہ صفات جو ہوتی ہیں وہ خدا جیسی ہوتی ہیں، اور کچھ بہت عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف حسن کے ظاہری جو جتنی بھی نمود و نمائش ہے اس پہ توجہ دیتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس حسن نہیں ہے تو آپ کا برانڈ آپ کو حسین نہیں بنا سکتا۔
آپ جتنی مرضی بناؤ سنگار کر لیں، آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو تسنن سے کام لیں، لیکن آپ کے اندر کا جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں باہر آتا رہتا ہے۔ پھر 2 ٹکے کی عورت کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا کہ سر یہ 2 ٹکے کی عورت جو آپ نے کہا اس کا کیا جو ہے وہ منطق تھی؟ اس پہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے 2 ٹکے کی عورت جو ہے وہ جو ڈائلاگ اس کو پورا نہیں سنا ہے۔ میں نے کہا کہ اس 2 ٹکے کی عورت، وہ ایک اسپیسیفک کریکٹر کی بات کی گئی تھی، وہ کسی عورت کو اوورآل کسی عورت کو اجتماعی طور پہ مخاطب نہیں کیا گیا، اوورآل عورتوں کو 2 ٹکے کی عورت نہیں کہا گیا، وہ صرف اور صرف ایک ڈائلاگ تھا، لیکن اس کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ کچھ اینکرز ہیں اس پہ بڑی انہوں نے جگت بھی لگائی کہ وہ اس پہ ایشو بناتے ہیں، اس کا جو ہے وہ اس پہ شور مچاتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ کہا جی کہ کوئی بھی اینکر جو ہے وہ اپنے ابا کا نام کبھی بھی خلیل نہیں بولے گا اگر اس کے ابا کا نام خالد ہوگا۔ اس پہ انہوں نے اپنی وضاحت کی کہ میں نے تقریباً ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کے 12 ایپیسوڈ اس بات پہ تھے کہ عورت جو ہے وہ کیا ہے، عورت وہ ہے جس پہ شاعری کی گئی، عورت وہ ہے جس کی خود اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، عورت جو ہے وہ سراپا محبت ہے، عورت کس احساس کا نام ہے، کس طرح سے اس کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ یہ میں اور سب سے زیادہ جو ہے عورت کے حقوق کا عالم بردار ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں سب سے بڑا فیمنسٹ ہوں۔ میں نے ہمیشہ اس بات کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں نے آج سے 12 سال پہلے ایک ڈرامہ لکھا، اس پہ میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ عورت کے منہ پہ تیزاب نہیں پھینکنا چاہیے۔ کون ایسا بدبخت اور بغیرت مرد ہوگا جو عورت کے منہ پہ تیزاب پھینکنے کی جو ہے وہ تائید کرے گا، یہ اس بات کو آن کرے گا۔ پھر جو کچھ دلچسپ نعرے عورت مارچ میں لگائے گئے اور کچھ پوسٹر جو تھے اس کے حوالے سے ان پہ بات کی کہ رشتے نہیں چاہیے، حقوق چاہیے، عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ چلیں آپ ہمیں کوئی اور آپشن بتا دیں۔ پھر انہوں نے بڑی وضاحت کی، چونکہ ایک پوسٹر میں بھی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گی، تو انہوں نے کہا جی کہ جہاں سے یہ نعرہ آیا ہے امریکہ کی، وہ بات کر رہے تھے کہ وہاں آپ بتائیں کیا امریکہ میں آج تک کوئی وزیر اعظم عورت بن سکی ہے؟ وہاں اگر آپ اس لیول پہ نہیں گئے تو آپ یہ باتیں کس سماج سے کرتی ہیں، کس سماج سے آپ لڑتی ہیں؟ جہیز کی ممانعت ہے، جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے مرد جو ہے وہ ہمیشہ ملعون ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس بات کو دوبارہ ایکسپلین کیا کہ کھانا جو ہے وہ میں گرم کر دوں گی، بستر تم گرم کرو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ مرد کیوں شادی کرتے ہیں، اس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ ایک اور جو وہ اس کا ایک نعرہ تھا جی کہ میں عورت ہوں اور مجھے عزت نہیں چاہیے، میں سب سے پہلے ایک عورت ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کون آپ سے اس بات کا انکار کرتا ہے، کون آپ سے یہ اعزاز چھینتا ہے کہ آپ عورت نہیں ہیں؟ یہ ایک طویل نشست تھی جس میں سوال و جواب ہوئے، جس میں انہوں نے اپنا سارا موقف بیان کیا۔ مجھے کہیں سے بھی ایک لمحے کے لیے نہیں لگا جو لوگ میرے دوست کچھ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ بڑے متکبر انسان ہیں، یا ان کے اوپر جو ہے وہ خبط شہرت میں مبتلا ہو گئے ہیں یا خبط مطالعہ میں مبتلا ہو گئے۔ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے اس بات کو ضرور دیکھا کہ جب آپ کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہوتی ہے تو اس وقت بہت احتمال ہوتا ہے، بہت خدشہ ہوتا ہے خطا ہونے کا، لیکن میں نے ہر حوالے سے ان کو جانچنے کی کوشش کی۔ مجھے کہیں سے بھی وہ متکبر انسان نہیں لگے، مجھے کہیں سے بھی وہ اس زوم میں مبتلا نہیں لگے کہ وہ کسی تکبر کا شکار ہے یا کسی اضافی چیز کی اس میں مبتلا ہیں۔ جب میری ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر کی طرف ان کے کمرے کی طرف جا رہے تھے، وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ انٹرویو بھی کرنا تھا، لیکن اب ہماری ایک ہمارا طے یہ ہوا کہ ہم ایک تفصیلی نشست کریں گے، اس پہ ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے کہ یہ اصل ایشو ہے کیا اور کس طرح سے اس مکالمے کو ٹی وی پہ ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھو میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو ساری کی ساری اضافی چیزیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ جس انسان کے بس میں جتتا ہے اس نے اس کو پرفارم کرنا ہے اور اس کی وہ ڈیوٹی ہے۔ یہ تھی بڑی خوبصورت جو شام تھی ان کے ساتھ۔ جیسے ہی ہم وہاں سے فارغ ہوئے اور تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات اب ہوتی ہی رہتی ہے۔ فی الحال میری طرف سے یہی کچھ، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔